अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सरदार असद खालिक और अभी हम मौजूद हैं देसी डेरा के स्टूडियो में। और मेरे साथ जो मेहमान हैं कमांडर शफीक साहब, जो कि आपका LA-25 जो हल्का है नीलम 1 का, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पे ये वहाँ से आ रहे हैं। तो आपको जो हल्का है उसकी कुछ हाइलाइट्स बताते चलें कि ये वही हल्का है जहाँ से जो PTI के गुल खानदान साहब, जो कि बड़े फेमस लीडर के तौर पे वहाँ पे जाने और पहचाने जाते हैं और उनकी एक अच्छी साख समझी जाती है, और उनका वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनसे बेहतर नज़र आता है। मगर एक यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जो तनवीर इलियास साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, इसी हल्के से LA-25 नीलम 1 से वो भी वाजिद हैं कि वो PTI के टिकट के ऊपर खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और अभी तक ऊँट किस करवट बैठता है या किस के हक़ में फ़ैसला होता है या पार्टी फ़ैसला करती है, वो डिसाइड नहीं हुआ। और अगर आपको पिछले इलेक्शन का जो हाल है वो बताते चलें तो शाह गुलाम कादर, जो कि स्पीकर हैं अभी मौजूदा, और जो नून लीग के कैंडिडेट थे और नून लीग के टिकट के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और ये भी एक हकीकत है जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 40,000 वोटों से भारी अक्सरियत के साथ हल्का LA-25 नीलम 1 से उन्होंने अक्सरियत हासिल करके जो कामयाबी थी वो अपने नाम की थी। और अभी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब जी साकी साहब, जो कि साहब का जो चेयरमैन रहे हैं ज़कात कौंसिल के, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और वो भी, उनकी तरफ से भी ये इंदिया दिया गया है कि वो भी एक मजबूत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पे सामने उभर के सामने आएंगे। फिर इसके बाद बात हुई दूसरे कैंडिडेट की, पीर मज़हर शाह साहब की। तो पीर मज़हर शाह साहब के बारे में भी हमारे जो बावसूख ज़राए हैं उनका कहना ये है कि वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ना सिर्फ शमूलियत इख्तियार की है बल्कि वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद तीसरे कैंडिडेट, जो कि ये भी मजबूत कैंडिडेट समझे जाते हैं, कमांडर शफीक साहब, जो कि इस टाइम स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और इस हवाले से हम इनसे सबसे पहले नाजरीन और मैं भी ये जानना चाहूँगा कि ये अपने बारे में कुछ बताएं कि इस तरह का कंपटीशन LA-25 नीलम 1 में एक मैदान सजा हुआ है, और इसमें क्या ऐसी खुसूसियात हैं आप में कि आप जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे बेहतर तरीके से आप सामने आएंगे, और शाह गुलाम कादर, जो कि पिछली बार स्पीकर हैं मौजूदा और इलेक्शन में एक भारी अक्सरियत लेके वो कामयाब हुए, उनका भी मुकाबला आपके साथ होगा। और इसके बाद PTI एक बड़ी बेहतर पोजीशन में, मुस्तहकम और पायदार पोजीशन में नज़र आ रही है। तो आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जो आम लोग हैं वो आपके ऊपर एतमाद करते नज़र आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और आपको इलेक्शन में जाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब असद साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। तो दूसरी बात ये कि मैं इलेक्शन में ज़ाती तौर पे आने का मकसद ही यही है कि हम आवाम की खिदमत कर सकें, और ख़ास करके हमारे आने का मकसद और जो लोग हम पर ट्रस्ट करेंगे उसकी मेन बुनियादी वजह यह है कि मैं वही का ही बाशिंदा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ के मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि शाह गुलाम कादर साहब ने बहुत अच्छे वोट लिए, बिल्कुल गुज़श्ता 5 सालों में लिए वोट, लेकिन उन्होंने लोगों को कई मामलात का कई वादे किए थे जो अभी तक उसके यानी 70% भी पूरे नहीं गुजर सके उस पर। तो लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये बाहर से एक बंदा आता है, दूसरा आता है, ये सिर्फ आसरा देने के बाद जब 2-3 महीने गुजरते हैं उसके बाद ये लोग AC की हवा और सर्दियों में हीटर के कमरों में उससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते। तो मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं वहाँ के सारे मामलात को, जैसा कि सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए रोड की है और उसके अलावा इसी की वजह से यानी बिजली, पानी, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ की परेशानियों को मैं बाखूबी इसलिए समझता हूँ कि मैं वहाँ का मुकामी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस बात पर यकीन भी है
کہ میں ان کا اس معاملے کا ازالہ بھی کر سکوں، اور اسی لیے انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ وہ مجھے میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کے حلقے کے مسائل میں جو بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ بھی آج تک باہم نہیں پہنچائی گئی، 73 سالوں سے یہ سارا عوام کا جو امنگیں ہیں، کوئی بھی حکومت ان کی امنگوں کی ترجمان ثابت نہیں ہوئی، تو آپ کے پاس گراس روٹ لیول سے آپ ایک اپر لیول پہ آ رہے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے یا جادو کی چھڑی ہے کہ جو بگاڑ 73 سالوں میں پیدا ہوا وہ آپ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بگاڑ آپ ایک دم سے ختم کر لیں گے؟ اکثر صاحب بات اس طرح ہے کہ یہ جو باقی لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ ان کا وہاں پہ صرف ووٹ کے حد تک تعلق ہے۔ میرا بنیادی معاملات یہ ہیں کہ میرا آباء و اجداد اسی علاقے سے، اور خاص کر کے سب سے پسماندہ علاقہ کے ہم رہنے والے ہیں، اور ان میں سے 3 جو یونین کونسلیں ہیں جیسا کہ گریز، شوٹر ویلی اور سرگن ویلی، ان تینوں میں ہماری بہت ہی اکثریت میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ یہاں کوئی بندہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو سٹیچروں پہ اٹھا کے لایا جاتا ہے، وہ نہ شاہ غلام قادر کا رشتہ دار ہوتا ہے، نہ تنویر الیاس کا رشتہ دار ہوتا ہے، نہ کسی اور کا۔ میرے لیے سب سے بڑی ضروری یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں اس معاملے میں یعنی اسپیشلی طور پہ ہم انشاءاللہ اس کو ذاتی اپنے معاملات سمجھ کے اس پہ ٹریس کریں گے اور اس پہ پوری مکمل توجہ دیں گے۔ تو باقی لوگوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کا وہاں کوئی اتنا قریبی رشتہ دار، اب دیکھیں شاہ غلام قادر صاحب کا ذاتی اپنا صرف 1 ووٹ ہے وہاں سے، اور انہوں نے لوگوں کو جو آسرے دیے تھے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 70% لوگ اس چیز سے مایوسی میں رہے، اور جس کا انشاءاللہ جواب وہ اس انتخابات میں یعنی الیکشن کے طور پہ جس ووٹ کے ذریعے ان کو 42,000 ووٹ دیا، انہی ووٹ کے ذریعے سے ان کو واپس کر کے انشاءاللہ دوبارہ واپس یہاں بنگالہ اور کالی ٹینکی میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم جی، سوشل میڈیا ایک ماڈرن ٹول اور ماڈرن ویپن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور بڑے بہتر طریقے سے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں جو گراس روٹ لیول سے جو بندہ اوپر آئے گا، جو انہی عوام میں سے ان کا نمائندہ جو عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور عوام کے مسائل سے وہ بخوبی آگاہ ہے اور اس کو ان مسائل کا بخوبی ادراک ہے، وہی اگر وہاں سے آتا ہے اور آ کے وہ ان مسائل کا حل کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کمپین وغیرہ سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اس معاملے میں کافی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی ہماری ضروریات بھی ہیں، اور سوشل میڈیا وہاں ٹوٹل ایک ہی نیٹ ورک ہے اس کام کا، وہ بھی کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی الحمدللہ کافی ورک کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ابھی تک بنیادی حقوق 5G کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی تک کیا وجہ ہے کہ جو بیسک ضروریات میں آپ کا ذرائع آمد و رفت کے جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں، بڑی مین روڈز اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایڈجسنٹ جتنے بھی ایریاز ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے کنیکٹڈ روڈز ہوتی ہیں، وہ بھی آج تک وہاں پہ میسر نہیں ہے، اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کس کی کوتاہی ہے؟ یہ آزاد کشمیر حکومت کی کوتاہی ہے کہ ابھی تک ان چیزوں کی جو باہم ان کو عوام تک پہنچانا چاہیے تھا، اس کی ترسیل یقینی بنانی چاہیے تھی، جو نہیں بنائی جا سکی؟ اصل میں اس طرح ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے ان لوگوں کی کوتاہی ہے جو وہاں سے لوگوں کا ووٹ لیتے وقت ان سارے چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو یہ چیز دلائیں گے، وہ سہولت دلائیں گے، اس کام یا کوئی بھی نیٹ ورک ہو آپ کی یہ ساری سہولتیں دلوائیں گے، روڈ آپ کے ٹھیک کروائیں گے، لیکن جب الیکشن کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا وہاں سے کنٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں اس ٹائم ہونا لازمی ہوتا ہے، جو بھی بندہ ہو وہ اس ٹائم اس کو لازمی سمجھتا ہے کہ وہ وہاں کا مقامی ہو، تو ابھی تک جو وہاں مقامی میں سے جیسا کہ پہلے مسلم کانفرنس کے دور میں جو الحاج گل خاندان صاحب ہیں، یہ پہلے مسلم کانفرنس کے دور میں اقتدار میں رہے ہیں، انہوں نے بھی کام کیے، اس کے علاوہ مفتی منصور صاحب نے بھی کام کیے مسلم کانفرنس کے دور میں، باقی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی رہے ہیں اور نون لیگ کے انہوں نے کام نہیں کر سکے سوائے وعدوں کے علاوہ، تو اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے یہ چیز
اور انشاءاللہ یہ ہم ابھی آپ کے حلقے میں جو صورتحال بن رہی ہے، مسلم کانفرنس کے ٹکٹ کے لیے 3 امیدوار ہیں اور تینوں بڑے مضبوط امیدوار ہیں، تو اگر پارٹی قیادت کسی اور کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کو ٹکٹ ایشو کرتی ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی، تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے اور آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اس چیز کے چکر میں نہیں ہوں کہ نہیں جی مجھے ٹکٹ ہی ملے، اور اگر پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا تو میں یہ کروں گا، باغی ہو جاؤں گا، ایسی ہماری کوئی سوچ نہیں ہے۔ بات اس طرح ہے کہ جو بھی مسلم کانفرنس کا کینڈیڈیٹ ہوگا، ہم اس پر انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ ان کا تعاون بھی کریں گے، کیونکہ یہ جماعت کا فیصلہ ہے۔ اور الحمدللہ میں اس چیز پہ مطمئن ہوں کہ ہم اپنے قائدین سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اسی کے تھرو ہم اپنے معاملات حل بھی کروائیں گے۔ آنے والے الیکشن میں جی اپنے حوالے سے اور اپنی جماعت کے حوالے سے آپ کا کیا مشن ہے؟ انشاءاللہ ہمارا مشن یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی جو کام کاج وہاں کیے ہیں صرف مسلم کانفرنس کے دور میں ہی ہوئے ہیں، سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی امید یہی ہے کہ بہت جلد ہم لوگوں کی ساری مایوسیوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ ہم بھرپور کام کاج کریں گے اور اپنے علاقے کو دوبارہ ایک مرتبہ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی علاج معالجے کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے، روڈز کا آپ نے بتایا کہ روڈز موجود نہیں ہیں، اور روڈز کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ صحت کے جو مراکز ہیں یا ہاسپٹل ہیں وہ تسلی بخش ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ایک کیل میں ایک ہاسپٹل ہے، وہ بھی آرمی کی بدولت سے ہمیں دیا گیا ہے، اور آرمی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے وہ مینٹین ہے، لیکن ان کے پاس بھی جو سہولیات ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو مظفر آباد میں وہاں سے ریفر کیا جاتا ہے۔ ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو، سیریس ہو، کوئی معاملات ہوں تو ان کا وہاں علاج ملاجہ کیا جا سکے، ایسا کوئی۔ کتنا ڈسٹنس ہے آپ کا وہاں سے مظفر آباد تک؟ وہاں سے مظفر آباد کے کم از کم ہمارے 8 گھنٹے کیل سے لگتے ہیں، اور گریز تو ویلی وہ بند ہو جاتی ہے، شونٹر ویلی وہ تو 4-6 مہینے، اور خاص کر کے سرگن ویلی، یہ 3 ویلیز کے جو مریض ہیں ان کو کیل یا مظفر آباد پہنچانے تک تو آدھے لوگ راستے میں ہی زندگی ہار جاتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو فوری طبی امداد کے جو مراکز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور ان مراکز کو اوپن کرنا بنیادی ترجیحات میں حکومت کا شامل ہوتا ہے، تو کیا 8 گھنٹے کے سفر، اگر کوئی ایمرجنسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ سیریسلی انجرڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی وہاں پہ کوئی بنیادی جو طبی سہولیات ہے وہ نہیں دی جاتی؟ وہاں کچھ ابھی تک کوئی ایسا بندوبست کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ فرسٹ ایڈ کی جو مسلم کانفرنس کے دور میں جو تھوڑی بہت 2-4 جگہوں میں جہاں ان کی وہ دی گئی تھی، اس کے علاوہ باقی جو کوئی حل نہیں ہے سوائے کیل کے۔ اب کیل میں پہنچانے کے لیے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹوں کا گاڑی میں سفر، یعنی یہ ضروری ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر کی کیا پوزیشن ہے، اور ایجوکیشن سیکٹر میں کون سی ایسی ریفارمز ہیں جو لائی جانی چاہیے فوری طور پہ؟ ایجوکیشن کی ترتیب بھی ہمارے ہاں لوگ ایک تو غربت کے لحاظ سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، اور جو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کافی مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکام اعلیٰ سے اس چیز کی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس چیز پہ اسپیشلی توجہ دی جائے، تاکہ وہ لوگ، کیونکہ لوگوں کے حالات بہت نازک ہیں مالی پوزیشن سے، تو جس وجہ سے کافی محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ جنت ہے، یہ جنت نظیر وادی ہے، تو یہ جنت نظیر وادی میں یہ اتنی خوبصورت ہے اور قدرتی مناظر سے بھرپور، اور جس طرح وادی نیلم، وادی کیل، یہ قدرتی طور پہ بہت حسین وادی ہیں، اور اگر وہاں پہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے تو آپ کے ذہن میں ایسا کون سا آئیڈیا ہے کہ ٹورزم کے فروغ کے لیے آپ کام کریں گے، اور کون سی ایسی ٹیم ہے یا کون سا ایسا تھنک ٹینک ہے جس کی مدد سے آپ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر پائیں گے، جو وہاں پہ سپاٹ ہیں ٹورزم کے، ان کے اوپر آپ کام کر کے بہتر طریقے سے ایک سیف پلیس، ٹورسٹ کی جنت بنا کے آپ دکھائیں گے اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس پہ اسپیشل ورک کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب سے پہلے تو وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں دے سکے،
یعنی سرکار کی طرف سے کوئی ایسا بندوبست نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ ہم اس پہ جب ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا تو ہم اپنے حکام اعلیٰ سے اس پہ اسپیشل ریکویسٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سے یہ ساری سہولیات دلوائیں گے بھی. انشاءاللہ ضرور اس پہ ہم ورک کریں گے. کیا لگتا ہے موجودہ سینیریو میں مرکز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سارے جو لوگ ہیں ابھی جڑتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے نام اور رسم و رسوخ والے لوگ, جہانگیر ترین پارٹ 2 آپ کہہ سکتے ہیں, اس طرح کے لوگ جڑ رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال میں آپ کی نظر میں کون سی جو پارٹی ہے جو میدان مارے گی اور یہ مارکا جو ہے اپنے نام کرے گی؟ اصل میں اس میں آج تک جو آزاد کشمیر میں ایک تو الحمدللہ سب سے ہم فخر اس چیز کا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے مسلم کانفرنس, یہ کشمیر کی ریاستی جماعت ہے اور حق بھی اسی جماعت کا ہے, کیونکہ آج سے پہلے جو کام کاج ہوئے ہیں سب سے زیادہ کیے بھی انہوں نے, بعد میں بھی انشاءاللہ یہی کریں گے. لیکن اس کے خلاف یہ سازشیں شروع سے ہوتی رہی ہیں اور الحمدللہ آخر کار ان لوگوں کو اپنا راستہ بدلنا پڑا ہے اور مسلم کانفرنس نے دوبارہ اقتدار میں بھی رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ لوگ وقتی حادثاتی طور پہ ابھریں گے اور پھر ان لوگوں کو زوال ہوگا. وہاں پہ انشاءاللہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا اور بعد میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور ابھی جو موجودہ صورتحال میں بھی یہی ہے کہ مسلم کانفرنس ہی آئے گی اور یہی لوگوں کے مشکلات کا اور جو ان پہ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ بھی کرے گی, اور آئندہ انشاءاللہ امید ہے کہ بھاری اکثریت کے ساتھ مسلم کانفرنس آئے گی انشاءاللہ. آپ کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا کیا حل ہے اور مستقبل میں کشمیر کا کیا نقشہ بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ کشمیر کا جو معاملہ ہے تو سب سے پہلے ہماری اس جماعت کو آج تک لوگوں کے سامنے مطلب ایک سازش دوسرے سازشوں کا شکار ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ مسلم کانفرنس کے جو ہمارے عتیق صاحب ہیں, مجاہد اول صاحب تھے, انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھایا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کہ بھئی وہاں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ, اور پلس ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی ہم مسئلہ کشمیر کے حق پہ بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو لوگوں کی جس طرح سازشیں ہیں, جو غیر ریاستی جماعتوں کی جو کوششیں ہیں, انشاءاللہ ہم اس سب کو ناکام بنائیں گے. جو کشمیر کا جو پرانا نقشہ ہے انشاءاللہ ہم اسی پہ ورک کریں گے اور اس کو کسی کو توڑنے کی یا اس میں کسی کو سازش میں انوالو ہونے کی ہرگز ہم نہ اجازت دیتے ہیں, نہ ہمارے قائدین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم اس چیز کی اجازت دیں گے. اس پلیٹ فارم سے اپنے حلقے کے لوگوں کو یا کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب سب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے اور ان کی جو پرانے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے, اور جو ہماری کشمیر کی ریاستی جماعت ہے ہم نے اس کی مدد سے اپنے کشمیر کے معاملات کا ازالہ کرنا چاہیے. یہ نہ کہ آج ہمیں کوئی ایک دن سندھ سے ہم پر انگلی اٹھائے تو ہم وہاں کے معاملات پہ پڑھیں, دوسرے دن بنی گالہ سے, تیسرے دن اپنا رائیونڈ سے, ایسا نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسی بات پہ آئیں کہ وہ متحد ہو کے اپنی کشمیر کی جو ریاستی جماعت ہے اسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ان سارے سازشی لوگوں کو وہاں سے گوہالا پار کروائیں. یہ تھے جی کمانڈر شفیق صاحب جو کہ مسلم کانفرنس کے بڑے نظریاتی کارکن ہیں اور ابھی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے خواہاں ہیں LA25 نیلم 1 سے, اور آپ نے ان کے خیالات کو سنا. اور ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو مجھے دیسی ڈیرا کے اسٹوڈیو سے اپنے مہمان کمانڈر شفیق صاحب کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیسی ڈیرا میڈیا گروپ کا YouTube چینل سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.